अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब वकार, हम लोग आज तफसीर पढ़ेंगे चूंकि आज सोमवार का दिन है, पीर का दिन है। और हम ये आयत करीमा ऑलरेडी पिछले हफ्ते पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा इसकी तफसीर बताना चाहता हूँ, चूंकि ये हमारी ज़िंदगी के रुख को बदल सकता है, सोचने का अंदाज बदल सकता है। तो इसलिए इस आयत को हम दोबारा से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तफसीर के साथ। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति, लोगों के लिए शहवात की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई है, जीनत दार कर दी गई है, खूबसूरत कर दी गई है शहवतों ख्वाहिशात की मोहब्बतों को। और ये क्या क्या है? मिनन निसाई, औरतों की ख्वाहिशात है, वल बनीने, और बेटों की है, वल कनातीरिल मुकंतरती, और ये ढेरों ढेर की मोहब्बत है। किस चीज की? मिनज़ ज़हबी वल फिद्दती, सोने और चांदी के ढेर और ढेर अगर हों, उसकी मोहब्बत और शहवत ख्वाहिशात ये मुज़य्यन कर दी गई है इनके लिए। बड़ी अच्छी लगती है उनको ये चीज़ें बोलना, बताना लोगों को, और उसकी और तलब करते रहना। वल खैलिल मुसव्वमती, और निशान ज़दा घोड़ों की ख्वाहिश, यानी कि ब्रांडेड सवारियां। वल अनआमी, और जानवर, मवेशी। वल हर से, और खेती बाड़ी। ये सारी चीजें, इनकी शहवात, इनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत ये मुज़य्यन कर दी गई है, खूबसूरत कर दी गई है। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दूसरा जुमला है, ठीक है। पहले लिस्ट आपको बताई है कि ये चीजें खूबसूरत कर दी गई हैं, फिर फरमाया कि ये सब दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है और कुछ भी नहीं इसकी हकीकत। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, तीसरा जुमला हकीकत से भरपूर है। फरमाया कि अल्लाह के पास खूब अच्छा ठिकाना है। अब ये वाले हदीस पाक हम लोगों ने, ये जो आयत करीमा है, इसी ही को पढ़ना है हम लोगों ने। और इसके बाद वाली आयत करीमा भी है जिसमें अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि आप इनको बता दें कि क्या मैं तुम्हें इससे अच्छा न बताऊं उन लोगों के लिए जो परहेज करते हैं, परहेजगार हैं। उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनकी बीवियां पाकीज़ा बीवियां भी होंगी, और अल्लाह ताला की रज़ाएं भी उन्हीं के लिए हैं। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। बस हम लोगों ने इस आयत करीमा के आसपास रहना है। ये तफसीर नईमी से, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि दुनिया फ़ानी मकाम इबरत है। दुनिया फ़ानी है और मकाम इबरत है। आलम बाकी के मुकाबले में ऐसी है जैसे परेशान ख्वाब, मगर इस चश्म हकीकत बीन पर दुनियावी लज्जतों और इसके सामान पर मोहब्बतों के पर्दे पड़े हुए हैं। इंसान औरतों, औलाद और सोने चांदी के ढेरों, और अच्छे घोड़ों और गाल गाय बैल ऊंट और खेती बाड़ी के मोहब्बत में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे आखिरत के सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये खेती बाड़ी का है ना, मैंने आपको बताया ना कि खैलुल मुसव्वमा, जो बताया कि निशान ज़दा घोड़े से मुराद ब्रांडेड गाड़ियां हो सकती हैं जिनकी मोहब्बतें हमें जदीद दौर में लग गई हैं। और ये जो आगे आ गया है ना, खेती बाड़ी की मोहब्बत, इससे हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे बिजनेस हैं, हर वक्त बिजनेस, कारोबार, ऑफिस ऑफिस। तो इनकी मोहब्बतों में लगा हुआ है, जैसे लगता है दुनिया में आया इसीलिए। ओहो, कि उसे आखिरत के सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। वो आलम आखिरत पर दुनिया को तरजीह दे रहा है, और चंद रोज़ा ऐश के लिए कुफर बेदीनी गुनाहों में मुब्तला है।
اور عالم باقی کی خوبیوں سے بے خبر ہے۔ انسان کو دنیاوی سامان، خصوصی طور پر روپیہ، پیسہ، مال، دولت اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں دولت کا مالک ہو گیا تو دنیا کا مالک ہو گیا، کیونکہ اس سے ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اس نشے میں وہ خدا اور رسول سے بغاوت بھی کر جاتا ہے۔ مگر خیال رہے کہ یہ چیزیں صرف زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، نہ انسان کو ہمیشہ یہاں ٹھہرنا ہے، نہ اس کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ کارآمد۔ خدا کے پاس اس سے زیادہ عمدہ اور لذیذ روحانی اور جسمانی نعمتیں موجود ہیں، ادھر رغبت کرنی چاہیے۔ اگرچہ انسان کے علاوہ جنات، جانور وغیرہ میں بھی محبت کا مادہ ہے، مگر چند وجہ سے انسان اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا کہ انسانوں کو ان کی نعمتوں کی زینت دی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس مذکورہ 7 چیزوں سے محبت صرف انسان کو ہے، جانوروں کو محبت صرف کھانے اور اولاد سے ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کی محبت ان چیزوں سے دائمی ہے، دوسروں کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ جانور کچھ روز بعد بچوں کو بھول جاتے ہیں، انسان اولاد سے مرتے دم تک، بلکہ بعد مرے تک محبت کرتا رہتا ہے۔ انسان تیسرا یہ وجہ ہے کہ انسان ان کی محبت میں گرفتار ہو کر رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں تو رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، عشق کے بھی احکام ہیں اور اس کے بھی حدود ہیں، اور اسے دوسروں سے محبت کر کے ان سے بے پرواہ ہو جانا زیادہ خطرناک ہے۔ ان وجوہ کی وجہ سے، اسی اسباب کی وجہ سے یہاں انسان کا ذکر زیادہ ہوا ہے کہ زین للناس سے لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اب یہ خیال رہے کہ انسان اس ناسمجھ بچے کی طرح ہے جو ہر کھلونے پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اسی کو اپنا حقیقی قیام گاہ سمجھا، وہاں سے آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب باہر آیا تو اس کو یاد کر کے رو رو کر غل مچایا، یہاں آ کر اپنا مقام سمجھ گیا اور اس پر عاشق ہو گیا، اب یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا۔ خیال رہے کہ یہ دنیا اس عالم کے مقابلے میں ایسی ہی تنگ و تاریک اور تکلیف دہ ہے جیسے اس دنیا کے مقابلے میں ماں کا پیٹ تھا۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ قیام نہیں تھا، ایسے ہی یہاں بھی ہمیشہ قیام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، وہاں اچھا خوبصورت ٹھکانہ ہے، یہ کہہ کر لوگوں کو شوق دلایا۔ سمجھے بات کو احباب؟ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس کو بڑا حالانکہ وہاں پر تاریکیوں میں رہتا ہے، وہاں پر مشکلات ہیں پیٹ میں، کبھی ماں کام کر رہی ہوتی ہے، تکلیفوں میں خود بھی رہتا ہے، ماں کو بھی تکلیف دیتا رہتا ہے، خون میں رہتا ہے، کہاں کہاں پیٹ میں کیا نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ رہتا ہے۔ تو بچہ جب باہر آتا ہے تو روتا رہتا ہے ماں کے پیٹ کے لیے، اور پھر دنیا کو دیکھتا ہے تو دنیا پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا بھی ایسی ہی تنگ و تاریک ہے، وہ دنیا بڑی خوبصورت، رنگین اور بڑی مزیدار ہے، لیکن وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں پر، وعدوں پر اعتبار کرنا ہوگا، یہ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں اس سے کیا پتہ لگا، اس آیت کریمہ سے، کہ اپنی بیوی اور ماں اور اولاد کی جائز محبت منع نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ ہم نے زینا کی تفسیر میں یہ بات کر دی ہے کہ یہی محبت دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، یعنی یہ جو محبتیں کرتا ہے انسان ان چیزوں سے نا، تو دنیا چل رہی ہے کہ بیویوں اور اولاد کی محبت سے نسل قائم ہے، مال کی محبت سے گھر اور بازار اور بستیاں آباد ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے قلب میں دنیا کی 2 چیزوں سے محبت ڈالی گئی ہے، خوشبو اور عورتیں، یعنی یہ محبت رب کی طرف سے جائز ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کہ ترک دنیا، بیوی بچوں سے بے خبر رہنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ حکمت خلق کے
खिलाफ है। तीसरी बात जो हमें समझ आई है, दुनिया की बेजा मोहब्बत जो आखिरत से गाफिल कर दे, ये सख्त बुरी है और इसका सबब शैतान है। कि ये जुय्यना मतलब ये है कि पैदा तो अल्लाह ताला ने किया, लेकिन इसकी शहवत को दिलाना और तहरीक डालना ये शैतान की तरफ से है। नाजायज मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर दी शैतान ने। तमाम गुनाहों की जड़ मोहब्बत दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत है। ये जितना चोर आता है, डाका डालता है, बदकारियां हैं, ये सब दुनिया की मोहब्बत का नतीजा है। चौथी बात जो हमें समझ आई वो ये कि माल जमा करना बुरा नहीं है, जबकि इसके जरिया और मकसद बुरा ना हो। ये अलकनातीरुल मुकंतरा से मालूम हुआ कि माल दीन की ढाल और दुनियावी आबरू का जरिया है। इसीलिए माल का बर्बाद करना शरअन नाजायज है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि इसराफ करने वाले को पसंद नहीं करता। फिर फरमाया कि ये जो मुबज्जिरीन है, इसराफ करने वाले हैं, ये शैतान के भाई हैं। इसका मतलब है कि ये माल और दौलत जो तुमने हलाल कमाया है, इसका जाया करना अल्लाह को पसंद नहीं है। बस इसकी मोहब्बतों में नहीं पड़ना। दुनिया की जो जाहिरी टेप टॉप हक परस्तों और शहवत परस्तों के दरमियान ये है फर्क। लोगों के दरमियान अल्लाह के चाहने वाले, आखिरत पर ईमान लाने वाले और दुनिया के हो जाने वालों में यही फर्क है बस। चूंकि दुनिया फानी है इसलिए हर चीज इसकी फानी है, और चूंकि आखिरत बाकी है इसलिए इसकी हर चीज बाकी है। कमजोर बुनियाद की दीवार कमजोर है, और मजबूत बुनियाद की दीवार मजबूत है। इंसान को चाहिए कि मताए दुनिया को आखिरत का तोशा बना ले, और इसे एक ऐसे काम में खर्च करे जिसमें उसकी आकिबत दुरुस्त हो जाए। अल्लाह अकबर। इसमें सुफियाना तफसीर में आपको बताना चाहूंगा, आगे भी हम जरा इल्मी बात भी करने वाले हैं, लेकिन ये भी साथ साथ बताता रहूं कि फरिश्तों में अकल है लेकिन शहवत नहीं होती, और जानवरों में शहवत होती है, अकल नहीं होती। मगर इंसान में अकल भी है और शहवत भी है। जिसकी अकल शहवत पर गालिब हो वो फरिश्तों से बढ़कर है, और जिसकी शहवत अकल को ढक ले वो जानवरों से बदतर हो जाता है। अकल का ताल्लुक रूह से है, और शहवत का नफ्स के साथ ताल्लुक है। ये ज़ुय्यिन नासी में इस नफसानी शहवत का जिक्र है। और ये जो फरमाया ना कि अल्लाह के पास इसका अकल का तस्करा यहाँ पर फरमाया। तो सूफिया कराम फरमाते हैं कि इंसान आलम उलवी और सुफली से मुरक्कब है। इंसान के अंदर ना, जो जिसको हम लोगों ने हमने तकसीम किया था ना कि दिल मकाम है रूह के रहने का, और इस पे कब्जा नफ्स ने किया हुआ है। उस बात सूफियाए कराम पता क्या करते हैं, उसको दूसरी तकसीम करते हैं। वो कहते हैं कि एक जो है इंसान के नासूती जो इसके मुरक्कब है, अनासिर है, यानी ये जो मट्टी पानी आग हवा है, इससे एक कुव्वत, एक जो है वो जाज़िब कुव्वत जाज़िबा जो है ना वो पैदा होती है, और उसी का नाम उन्होंने हमने नफ्स रखा। बाद सूफिया ने इसको कहते हैं रूह है सुफली। ठीक है, इस दुनिया की रूह। और दूसरी जो रूह है जो कि फरिश्ते डालते हैं, बच्चे के अंदर डालते हैं, या अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आदम के अंदर फूंकी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे हमने कहा था कि 4 महीने का बच्चा हो जाए तो फरिश्ता उसके अंदर रूह डालता है। तो वो जो रूह है ना वो आलम उलवी से आई है, ये मलकूती है वो। और जो दूसरी रूह है वो उसको कहते हैं नासूती रूह कहते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो दुनिया की जो रूह है ये वाली, और जो ऊपर वाली रूहानी मलकूती रूह है ना, ये दोनों आपस में कभी कभी क्या कर देते हैं कि वो मैसेज पास नहीं करते। अल्लाह की तरफ से जो भी इल्हाम होता है, इल्का होता है ना, वो ये जो नासूती रूह है, जिसको उसको रूह सुफली कहते हैं, ये क्या करती है कि ये इसको पास नहीं करती। पास नहीं करती तो दिल पे इसका असर ही नहीं पड़ता, ये गुनाहों के सबब ऐसे हो जाता है। वो जो असली रूह है ना वो भी मांद पड़ जाती है। तो ये असल में उसकी उसकी बात कर रहे हैं कि एक इंसान जो है वो आला होता है, और एक इसका नासूती जो है ना हिस्सा होता है इंसान का। तो दुनिया में आकर इसका नूर बसीरत नफसानी पर्दों
اور بدنی حجابوں میں ڈھک جاتا ہے، اور یہاں کی لذتوں کے پانی سے اس کی تیزی ٹھنڈی پڑ گئی، اور شہوت حیوانی کی ہواؤں نے اسے اپنی جگہ سے ہلا دیا ہے۔ اب وہ اس پردیس میں اپنے وطن سے دور، حق سے مہجور ہے، جس کو یہاں کی مصیبتوں اور تکالیف کی ہوائیں اڑائے پھرتی رہتی ہے۔ اس کے کان میں شیطان اور نفس کی آوازیں آ رہی ہیں جو اسے ہلاکت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے عالم عقل کی روشنی بھی ہے جو اسے کامیابی کی طرف رہبری کر رہا ہے۔ جو کوئی اس نور پر توجہ نہ کرے اور ان بہکاوے میں آنے والی آوازوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، نفس اور شیطان کے پیچھے، تو آنکھوں کو لذتیں آتی ہیں اور اس باغ کو نفس اپنا گھر سمجھنے لگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا نام ہے حب الشہوات، خواہشوں کے پیچھے چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اصل میں کیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، کہ تم لوگوں نے سیڑھے کے ذریعے اوپر سے نیچے بھی اتر سکتے ہیں، نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ دنیا اور اس کی چیزیں ایک زینہ ہے، بے وقوف ان میں پھنس کر نیچے گرتا ہے، اور عقل مند انہی کے ذریعے رب تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصود سمجھ لیا، وہ اس کے ذریعے نیچے اتر آیا۔ یعنی اگر نفس کی بات مان لی تو یہ اسفل السافلین میں چلا جائے گا۔ حالانکہ یہ کیا تھا، یہ تو سب سے احسن الناس تھا، احسن الناس، اور وہ کیا تھا، احسن تقویم تھا یہ، لیکن یہ اسفل السافلین بن جاتا ہے جب یہ نفس کی بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو چھوڑ کے یہ دنیا کی محبتوں میں پڑ جاتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت پھر وہاں نہیں رہتی، بالکل بھی نہیں رہتی۔ اچھا، اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہاں تفسیر تبیان القرآن نے سمجھائی ہے، بڑی زبردست قسم کی، کہ یہ دیکھیں بچوں کی محبت ہے یا عورتوں کی محبت ہے یا کاروبار سے محبت ہے یا مال و دولت سے محبت ہے یا اپنی کھیتی باڑی سے محبت ہے، یہ ساری محبتیں تو جائز ہیں۔ پھر یہ جو کہا فرمایا نا کہ زین للناس سے خوبصورت کر دی گئی ہے، اللہ نے خوبصورت کی یا یہ شیطان نے خوبصورت کی؟ یہ ایک جو ہے سب سے بڑا معمہ ہے ہمارے سامنے، کہ اس کو خوبصورت کس چیز نے کیا، کس نے کیا، اللہ نے کیا یا شیطان نے کیا؟ اس کو اصل میں اللہ تعالی نے پیدا کیا، لیکن شیطان نے اس کو مزین کر دیا اور شہوات میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہر ظاہری زیبائش کو زینت کہتے ہیں، اور بھلا معلوم ہونے کو بھی اگر مزین کے معنی میں لیا جائے، لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی ہے، تو اس کا فاعل رب تعالی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہی ہے۔ اور اگر اس سے خواہشات پر بھڑکانا اور بری چیزوں کو بھلا دکھانا وہ مراد لیا جائے، تو اس کا فاعل شیطان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین لہم اعمالہم، یعنی اس میں زینت کو رب کی طرف نسبت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے۔ یہاں شیطان کو بنایا کہ شیطان نے کر دیا، میں نے نہیں کیا، شیطان نے کیا۔ تو فرق وہی یہی ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ امتحان کے لیے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنا رب تعالی کا کام ہے، اور شہوتوں کا بھڑکانا یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے قدرتی اور بناوٹی قدرت، زینت باقی ہے، اور بناوٹی زینت عارضی پاؤڈر کا رنگ پانی سے بھی دھل جاتا ہے، مگر چہرے کا قدرتی رنگ صابن سے نہیں چھوٹتا۔ پھر جیسے دنیاوی چیزوں میں قدرت نے رنگ، بو، لذت رکھی ہے، ایسے ہی دینی کاموں میں بھی رنگت رکھی ہے، خوشبو بھی رکھی ہے، ذائقہ بھی رکھا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حلاوت ایمان نصیب ہوتا ہے، یہ حلاوت کیا ہے، یہ یہی چیز ہے
ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں چیزیں رکھی ہیں، لیکن اس کو غلط معنی میں استعمال کرنا اور پھر اس کو جو ہے وہ ظاہری رنگ و بو کر دے دینا، یہ ساری چیزیں یہ شیطان کرتا ہے۔ شیطان وہ اس کو مزین کرتا رہتا ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی محبتیں ان کے دلوں میں ڈال کر آخرت کی محبت کو بھلواتا رہتا ہے ان سے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا احباب، یہ یہاں پہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو ساری جائز ہے، تو پھر کیا اس میں کیسے ہم کیسے درمیان کا راستہ نکالیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا جی، یا سمجھے یہ بات کو سمجھیے، بات اہم بات ہے۔ فرمایا کہ عورتوں، بیٹوں، مال و دولت کو انسان کی نظر میں بہت خوشنما اور حسین بنا دیا گیا ہے، اور اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ محبت اس کے دل میں اس طرح مرکوز ہے کہ یہ اس کی طبعی محبت، اس کا فطری تقاضا بن گئی ہے۔ اب اس چیز میں بحث کی گئی ہے کہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مزین کرنے والا کون ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اس کو مزین کرنے والا شیطان ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے سورہ انفال کی کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور باطل چیزوں کی شہوات کو انسان کی نگاہ میں حسین اور خوشنما بنا کر پیش کرتا رہتا ہے، جیسا کہ خود شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ یاد کرو، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ قال ربی، اے میرے رب، شیطان نے کہا، بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے میرے رب، کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو مزین کر دوں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اچھا پھر فرمایا کہ اچھا شیطان نے کہا، اللہ پاک فرما رہے کہ شیطان نے کہا کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے اصحاب اخلاص ہوں گے۔ مخلص لوگوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھے، کہ خیر اور شر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ شیطان کا مزین کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہے کہ شیطان کو دے دیا کہ جا تو قیامت تک جیے گا، جا، اور تو لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، تو خون کی طرح اندر سرایت کر جا، اور بہت طاقت دی شیطان کو، بہت طاقت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے شیطان کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور انسان کے دل میں ان چیزوں کی شہوت کو مزین کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ تزیین، یہ جو خوبصورتی پیدا کی ہے نا، یہ ابتلاء اور امتحان کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمائے کہ کون لوگ ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کی محبت اللہ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے نہیں روکتی، اور جن کے دلوں میں ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جو اپنی میٹھی نیند، اپنے ازواج کے قرب کی لذت کو بھی چھوڑ کر رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں اور سجدوں میں اور قیام میں صبح ہو کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے بارے میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور یہ ظاہر کریں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آراف میں ہم کاف میں پڑھتے ہیں ہم لوگ ہر جمعے کو۔ اسی طرح ہم نے ہر جماعت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں ان کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ذرا اعتدال کس چیز میں ہے، دیکھیں یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، اور یہ 7 8 چیزیں کی پوری لسٹ اللہ پاک نے دی ہے کہ انسان ان کی محبتوں میں پڑھ کر شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اب اس میں اعتدال کہاں سے نکالیں گے؟ یہ بات بس آج کا خلاصہ ہے جس کو سمجھنا ہے احباب، اور اس کو میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں بات کو۔ بڑا اچھا لکھا ہے طبیعت القرآن نے، غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے، بڑا اچھا لکھا ہے۔
کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ان چیزوں کی شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور ان سے بہتر چیز آخرت کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، یا ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ انشغال اور انہماک نہیں ہونا چاہیے، غرق نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ انسان دنیا کی زینت اور خوشنمائی میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے، بلکہ انسان معتدل طریقے پر گامزن ہو کر، اسلام دین فطرت ہے، اس میں دین اور دنیا دونوں کے احکام موجود ہے، اس کو یہ دونوں کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، یہاں پہ اللہ پاک نے زینت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے لباس زیب تن کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور اللہ کے رزق میں سے پاک اور لذیذ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ آپ کہیے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور آخرت میں تو صرف انہی کے لیے ہے۔ ہم علم والوں کے لیے اس طرح آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ زینتوں کو حرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں تو یہی ساری چیزیں نیک لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو اور لذیذ چیزوں کو حرام نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں میں اسراف اور حد سے بڑھنے کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح بے حیائی کے کاموں، فسق و فجور اور شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ذرا سنیے احادیث میں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث پاک میں کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے، یعنی آدمی تو یہی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند، اللہ پاک خود بڑا خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ دیکھیں نا، اگلے حدیث آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر دیکھنے کو پسند فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس کو دولت دی ہے وہ اچھی گاڑی میں رہے، اچھے جوتے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اور مزے کروائے بچوں کو، بیوی بچوں کو۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل تزویج، یعنی کہ ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ اندازہ کریں کہ آپ بیوی کے ساتھ ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو اس پہ بھی اجر ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر یہ شہوت وہ پوری حرام طریقے سے پوری کرے تو اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا اس کا۔ یہ صحیح حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ متاع دنیا سے بہرہ اندوز ہونا ممنوع نہیں ہے۔ اب پہلے بات کیا کی تھی؟ عورتوں کی بات کی تھی نا، تو عورتوں کی رسول اللہ نے اتنی تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریفیں کی ہیں۔ فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے دو چیزیں پسند ہیں، ایک ہے خوشبو اور ایک عورت، اور فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب پھر فرمایا ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم وہ نکاح پہ بھی خطبہ میں پڑھتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ سب ساز و سامان ہے، دنیا ساز و سامان کا نام ہے، اور بہترین متاع اس دنیا کی وہ نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اندازہ کریں آپ، تو آپ نے خود محبت کی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، کتنی محبت کی بیوی سے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت رزق میں دی ہے، رزق میں۔ آپ اندازہ کریں آپ کتنی محبت کی ان سے۔ تو اب یہ تو عام ہے، سیدہ عائشہ سے کتنی محبت کی آپ نے۔
یہ تو عام ہے عورتوں کی محبت، آپ بہت کرتے تھے، والدہ سے محبت تھی آپ کو، اپنی بہن سے محبت تھی شائمہ سے سلام اللہ علیہا، اور اپنی بیٹیوں سے محبت کی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، کتنی محبت کی آپ نے۔ تو عورتوں کی محبت منع نہیں ہے، لیکن ان کی خواہشوں میں بھٹک جانا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کو بھول جانا، یہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء سے ملنے گئے، سلمان فارسی ابو درداء سے ملنے گئے، تو انہوں نے حضرت ام درداء یعنی ابو درداء کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا، تو ان سے کہا یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو درداء آئے تو حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا۔ حضرت سلمان نے کہا آپ کھائیں گے؟ میں روزے دار ہوں۔ سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر حضرت ابو درداء نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز کے لیے اٹھے، انہوں نے پھر کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا تو حضرت سلمان نے کہا اب نماز کے لیے اٹھو، اور دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اور دونوں اچھا اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، سو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو درداء نے نبی کے پاس جا کر یہ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث آپ کو سنائی ہے، اور یہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی ہے کہ سب کو اس کا حق ملنا چاہیے، جس میں عورت بھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حضرت عبداللہ، اچھا یہ آ گئی حدیث سے بات، کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ہر روز دن کو روزہ رکھتے ہو؟ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر تھے نا، یہ بہت عبادت کرنے والے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، آپ بہت لکھا کرتے تھے، حدیث کو بھی لکھتے تھے، قرآن کے علاوہ حدیث کا مجموعہ بھی آپ کے پاس تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہر رات قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، اور روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ایسے ایسے عبادت کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی صحابی تھے، حضرت عمر بن عاص، انہوں نے ایک بڑے خاندان میں ان کی شادی کروا دی۔ ایک دن وہ دلہن کے پاس گئے، بہو کے پاس گئے، اور ان سے پوچھا عبداللہ کیسا لگا میرا بیٹا عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، چارپائی پر نہیں آتا، بہت اچھا ہے چارپائی پر نہیں آتا، یا اس طرح کا لفظ کہا کہ جس سے ادب بھی ہو اور پتہ بھی لگ جائے ان کو کہ عبداللہ نے چھوا تک نہیں ہے بیگم کو۔ تو وہ بہت ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے حضرت عبداللہ پہ، اپنے بیٹے پہ، اور اس کے بہت برا بلا کہا اسے کہ میں نے تمہاری شادی کس خاندان میں کروائی ہے، اور کتنی خوبصورت بیوی ہے تمہاری، تم اس کے پاس نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا مجھے تلاوت کرنی ہوتی ہے اور مجھے صبح روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو میں اس کے کیا حق پورا کروں، میں تو فارغ نہیں ہوگا، کون اس میں لگا رہے۔ تو اب یہ باتیں جب کی والد کو، تو والد صاحب بہت ناراض ہوئے، اور وہ چلے گئے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ سے سارا معاشرہ بیان کیا۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، اور حضرت عبداللہ کو فرمایا یہ والے بات کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ہر رات قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یعنی یہ سچ بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہ کرو، روزہ بھی رکھو، اور کبھی کبھی افطار بھی کیا کہ چھوڑ بھی دیا کرو، قیام بھی کیا کرو، اور نیند بھی لیا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہوتا ہے تمہیں پھر دہر یعنی پورے زمانے پورے عمر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے کیا طریقہ بتایا کہ بس مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، تو ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا ہے نا، تو پورا مہینہ تم روزے دار گنے جاؤ گے، بس کافی ہے تمہارے لیے، اور قرآن مجید کا ختم۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ سے بہت زیادہ بحث کی انہوں نے، عبداللہ نے، کہ میں بہت زیادہ پڑھ سکتا ہوں،
कुरान मजीद को, और मैं बहुत क़ियाम कर सकता हूँ, मैं बहुत रोज़े रख सकता हूँ, मैं जवान हूँ, कर सकता हूँ। आपने फरमाया नहीं, 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 यहाँ तक कि फिर उनको ले आए 3 दिन। आपसे इससे पहले कुरान मजीद क्या ख़त्म नहीं करेंगे, बस 3 दिन। ठीक है जी। और फिर फरमाया कि तुमने जो है 3 रोज़े रखने हैं बस महीने में। इस पे लेके आ गए आपको। तो ये हुकूक के बारे में है कि औरतों से मुंह नहीं फेरना चाहिए, बल्कि औरतों का हमारे ऊपर हक होता है। आपने ये भी फरमाया कि अपनी औरत के मुंह में लुकमा डालना ये सदका है, तुम्हारे लिए सदका है ये भी। इसी तरह हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, उनके घरों में 3 शख्स, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस और हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, वो आ गए और उन्होंने रसूलुल्लाह की इबादत के मुतल्लिक सवाल किया अज़वाज मुतहरात से। ठीक है ना। तो उन्हें खबर दी गई कि उन्होंने इस इबादत को बहुत कम समझा। अब ये 3 सुहाबा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। ये अज़वाज मुतहरात से उन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह रात को क्या इबादत करते हैं, घर में क्या इबादतें करते हैं। जब अज़वाज मुतहरात ने उनको बताया कि रसूलुल्लाह इतना इतना पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत थोड़ा है, हम तो इससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अब फिर उन्होंने पता है क्या कहा, आपस में कहा, उन्होंने कहा कि कहाँ हम और कहाँ अल्लाह के नबी, आपके अगले और पिछले गुनाह वो सब के सब माफ कर दिए गए हैं, आप तो पैगंबर हैं, मासूम हैं। उनमें से एक ने कहा मैं तो हमेशा सारी रात नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा और कभी इफ्तार नहीं करूंगा, तीसरे ने कहा मैं औरतों से अलग रखूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। जब रसूलुल्लाह उनके पास आए और फरमाया तुम लोगों ने इस तरह कहा था, सुनो, बखुदा मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तुम सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं और रात को सोता भी हूं, औरतों से निकाह भी करता हूं। सो जो शख्स मेरी सुन्नत को छोड़ेगा वो मेरे तरीके पर नहीं होगा। बस पक्का पक्का फरमा दिया। तो ये सारी अहादीस वाज़ेह करती है कि औरतों, बच्चों, माल दौलत और असबाब जीनत से जायज़ तरीके से एतदाल के साथ फ़ायदा उठाना, मुस्तफ़ीद होना और मज़ा लेना, ये इस्लाम में मतलूब है। इसमें इफ़रात और तफरीत ममनू है। ना ये करे कि दिन रात इबादत में लगा रहे, रियाजत में रहे, जैसे कि ईसाई राहिबों तारे की दुनिया होते हैं, और ना दुनियादारों की तरह उन चीज़ों की मोहब्बत में इतना डूब जाए कि फ़र्ज नमाज भी ना पढ़े, फ़र्ज रोज़ा भी ना रखे, हज और उम्रा भी ना करे और ज़कात भी ना दे और ये चीज़ें भी ना करे। तो ये कुछ भी ना करे, ऐसे दोनों में इफ़रात और तफरीत से बचा रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे और माँ बाप का शुक्र अदा करता रहे। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने लिस्ट हमें दी थी ना, मोहब्बत और शहवात की मोहब्बत जिनकी मुज़य्यन कर दी गई है, वो औरतें, बेटे, सोना चांदी के ढेर और निशान ज़दा घोड़े, मवेशी और खेतियाँ, फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी का मता है और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। अब ज़रा ये सुने कि रसूलुल्लाह ने एतदाल के साथ औरतों की तरफ रग़बत कैसे दिलाई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़ा पैदा किया, जोड़े पैदा किए हैं ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। ये जो जोड़े होते हैं ना मियाँ बीवी, ये सुकून के लिए होते हैं। पता नहीं हम एक दूसरे को कैसे बेसुकून कर देते हैं। मियाँ बीवी का होना ये एक दूसरे के लिए सुकून का बायस होना था। ये आयत करीमा देख लें आप, सूरह रूम की। फरमाया वमिन आयातिही, और उसकी निशानियां हैं कि अन अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्हारे जोज बनाया, बीवी के लिए शोहर, शोहर के लिए बीवी, लितस्कुनू इलैहा, ताकि सुकून हासिल करो तुम उससे, वजअल बैनकुम मवद्दतन, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। ये मवद्दत का जिक्र मैंने अभी आपको अहले बैत के बारे में बताया कि ये मवद्दत मोहब्बत से गहरी होती है। व रहमतन, और रहमत पैदा हो, शफकत करें, बीवी शोहर पे जो है शफकत करे और शोहर बीवी पे शफकत करे। और मवद्दत वो मोहब्बत होती है, याद रखें, कि उसमें जाहिरी तौर पर भी दिखाई देता है कि तुम मोहब्बत करते हो, यानी बीवी का ख्याल रखे, कपड़ा दे,
کھانا دے اس کو اور اس کی عزت کرے، احترام کرے، اور بیوی بھی یہی کام کرے کہ شوہر کے جتنے بھی حقوق ہے اس کو پورا کرے، اور کوئی رات بھی اس سے پوچھے بغیر نہ سوئے، روزہ نہ رکھے نفلی، کوئی نفلی صدقہ نہ کرے شوہر سے پوچھے بغیر، اور شوہر جب گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک بھی سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے، ایک عورتیں، خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عورتوں کی محبت مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی تھی کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی حساس ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، اور یہ خوشی غمی کو جو ہے نا برداشت دونوں کو نہیں کر پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، مرد بھی ایسے ہی پسند ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جوانوں میں اللہ تعالیٰ بڑھاپا دیکھنا چاہتا ہے کہ جوان جو ہو عبادتیں ایسی کریں جیسے بوڑھے لوگ کرتے ہیں، ایسے کریں۔ اور عجیب سی باتیں ہیں، بڑے عجیب بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور بوڑھوں کی عبادت ایسے ہو جیسے جوانوں کی عبادت ہو۔ کیا بات ہے یار، کیا بات۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ دنیا متاع ہے، ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع وہ نیک عورت ہے۔ بس عورتوں میں انشغال نہیں رکھنا چاہیے، ایسے ڈوب نہیں جانا چاہیے۔ عورت، آفس کی عورتیں الگ ہیں، گھر کی عورتیں الگ ہیں، راستے کی عورتیں الگ ہیں، ایسے ڈوبنا نہیں چاہیے، ان چکروں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بعد، یاد رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں عید گاہ گئے، آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ تر دوزخی ہو۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ ایسی ناقصات عقل اور ناقصات دین نہیں دیکھی جو بہت زیادہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی سلب کر لے۔ یعنی مرد اپنی عقل مندی کو بھول جاتا ہے جب عورت سامنے آتی ہے۔ وہ اگر گھر کی عورت نہیں ہے تو آفس کی عورت ہوتی ہے، راستے کی عورت ہوتی ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، وہ اس کے عقل پہ غالب آ جاتی ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ ناقصات عقل بھی ہو، ناقصات دین بھی ہو، لیکن کیا کرے کہ ہوشیار مردوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہو۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی شہادت، گواہی، مرد کی شہادت کا نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ان کی عقل کی نقصان کی وجہ سے ہے کہ وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہے ان کے دین کا نقصان۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتوں کے میں نے بتایا کہ اعتدال رکھو ورنہ پھر ان فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اعتدال دونوں آپ کو دکھا دیے ہیں کہ عورتیں بہترین متاع بھی ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک بلا بھی ہے، بہت خطرناک، اس لیے اعتدال کے ساتھ رہا کرو۔ بیٹوں کی محبت کو دیکھ لیں آپ، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينًا وَحَفَدًا، کہ تمہاری بیویاں بیٹے، پوتے اور نواز سے پیدا کیے، جن سے محبت ہوتی ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ دوسری جگہ فرمایا کہ اس نے چوپایوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تیسری جگہ فرمایا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغ اگائے گا، اور تمہارے لیے دریا بنا دے گا۔ یہ ساری مطلب ہے کہ نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو 3 چیزوں کے سوا اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے صدقے جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، یا نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ بچے جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے اور نعمت ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت میں اگر افراط اور شدت، انشغال، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھو تصویر کا دوسرا رخ سمجھو۔
فرمایا یا ایہا آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، تمہارے بچے تمہیں ہلاک نہ کر دے، ان ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، غافل نہ کر دے تمہیں۔ ہلاک کرنا کیا ہے؟ غافل کر دینا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ انما اموالکم، بے شک جو تمہارے مال ہیں، وہ اولادکم، اور جو تمہاری اولادیں ہیں، فتنتن، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے، امتحان ہے تمہارے لیے۔ مال بھی امتحان ہے، فقیری بھی امتحان ہے، لیکن مالدار کا امتحان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت کا اب کیا بیان ہے، دیکھو ذرا سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، یعنی کہ کچھ امیر ہیں تو کچھ غریب ہیں۔ اللہ پاک نے امیروں کو امیر بنایا ہے، کیا کریں؟ اچھا، وہ سب سے زیادہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ امیر ہو کر صدقہ خیرات کرتا ہے نا، اور لوگوں کو حج کرواتا ہے، عمرے کرواتا رہتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ قرآن مجید دیتا ہے ان کو، اور جو ہے وہ خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، ہسپتال بنواتا ہے، اب اتنے سارے کام کرتا ہے، سب لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، ساری دنیا۔ تو ایسے بندے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے عام بندہ؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے امیر پر، جب اس کو مال دیتا ہے تو اس سے دل بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کھلا دل مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے سخاوت بھی عطا کر دینا ساتھ میں، ورنہ یہ مال اس کے لیے وبال بن جائے گا، یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کیا کرو، یعنی مال مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، دولت مانگا کرو۔ اچھا، رسول اللہ کی خدمت میں فقراء مہاجرین آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو بلند درجات اور دائمی نعمتوں کو لے گئے، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ سو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس کی وجہ سے تم سبقت کرنے والوں کا اجر پالو گے، اور اس کی وجہ سے تم اپنے بعد والوں پر سبقت لے جاؤ گے، اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو مگر وہ جو یہی عمل تمہاری مثل کرے گا جو میں بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں نا۔ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر کہو، اور الحمد للہ کہو۔ تو ابو صالح نے کہا کہ پھر فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے جو مالدار امیر بھائی ہیں وہ بھی یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اب دیکھا نا، مقابلہ نہیں کر سکتے آپ مالداروں کا، امیروں کا، انہوں نے اپنے مال سے جنتوں کو خرید لیا ہوا ہے۔ آہ کیا بات! اب دیکھو نا، یہ مال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، یہ آیتوں سے ثابت ہو گیا نا، حدیث سے ثابت ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھو کہ یہی مال اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننے سے دور کر دے، یعنی جب مال آتا ہے نا، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بس کہتے ہیں نہیں کیا کریں، ہمیں اپنی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی، کیا کریں جی، اور اتنا زیادہ زکوٰۃ کون دے سکتا ہے، کس نے دی ہے، مجھے دکھاؤ، فلاں بندہ دکھاؤ کہاں ہے، اور زکوٰۃ تو نہیں دیتے، ہمارے محلے والے زکوٰۃ دیتے نہیں، ہماری فیملی والے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں جی، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، صدقہ نہیں کرتے ہوتے، ایسے ظالم ہیں، حج اور عمرہ تک نہیں کرتے، ایسے بدنصیب لوگ ہیں، مال مل جاتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتے، اور یہ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر، اور اپنے بیوی پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، ایسے بدنصیب ترین لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا، ہلاک کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں تک پہنچ گئے، بس تمہارے مال کی محبت پوری نہیں ہوئی، ابھی تمہارے مسائل ختم ہی نہیں ہوئے، مال۔ پھر فرمایا ایک اور حدیث آیت کریمہ میں کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، یہ بڑی عجیب آیت ہے، الذی جمع مالا وعددہ، مال تو جمع کیا لیکن پھر گن گن کے رکھتا ہوتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اس کے پاس رہے گا، اسے زندہ رکھے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی اس میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے سخت مال کی جو محبت ہے، اس میں انشغال ہے، استغراق ہے، اس سے شدید منع کیا۔ آپ نے ایک حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا اے لوگو، نبی فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خطبہ دیا اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے، جیسے وادی پشاور ہے اور وادی سوات ہے، ایک پوری وادی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری بھر دی جائے نا سونے سے، تو وہ چاہے گا کہ اسے دوسری وادی بھی مل جائے۔ ایک آفس بناتا ہے، پھر دوسرا آفس کھولتا ہے، ایک برانچ سے کما رہا ہوتا ہے، پھر لگتا ہے دوسرا برانچ کھولنی ہے میں نے، اور گاڑی اور کپڑے اور موبائل اور ایسے اور کے چکر میں قبر میں جا کے اکیلے، کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے چلتا ہے، جیبیں نہیں ہوتی اس کی کپڑوں میں، سب مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ دفع ہو جاتا ہے دنیا سے۔ تو یہ بنی آدم کی یہ ہرس لالچ اسے مار دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی بھی اس کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ چاہے گا اسے، اچھا دوسری وادی اگر اللہ اسے دے دے تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے۔ فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ سے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کو اسی طرح نا، بس آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ مال اور عورتوں اور بچوں کی ہم کیسے محبتوں میں کیسے ہم اعتدال لا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ گھوڑوں کے بارے میں، جو گاڑیوں کے بارے میں ہے نا، گاڑیوں کے بارے میں اور مویشیوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی اعتدال ہم لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کھیتی باڑی میں، یعنی آفیسز میں جو ہم کام کرتے ہوتے ہیں، اور آفس کی، اور یہ دفتر پہ دفتر اور برانچز پہ برانچز، اس میں بھی اعتدال رکھیں گے تو پھر ہی جو ہے نا ہم لوگ راہ حقیقت اور راہ طریقت اور راہ شریعت پہ رہیں گے، ورنہ تو ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو کر خود کو ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ گھوڑوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد یہ سارے بہت زیادہ ہے، بس ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے نا، اس میں پھر آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہیں کہ آخرت کی نعمت ہمارے پاس بہت کچھ ہے تمہارے لیے، اور بہت خوبصورت رکھا ہوا ہے، وہ انسان کے دماغ میں، عقل میں، خیال میں نہیں آ سکتا، بالکل سوچوں میں نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا۔ یہ حدیث قدسی بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح حدیث قدسی۔ تو یہ ساری اس کی پھر بڑی لسٹ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے مومن بندے کے لیے، اگر وہ آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے، اور اس کے لیے اس کو اللہ رسول کے احکامات کو ماننا ہوگا ہر چیز میں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، تفسیر کی ایک آیت کریمہ، جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کی تفسیر میں تھوڑی سی نصیحت ہو جائے، اور بڑی خوبصورت یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندگی کے لیے، چونکہ یہ آپ کو اعتدال پر رکھے گی ہمیشہ۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، آپ یاد رکھیں، کشتی ہے، کشتی جیسے کشتی ہوتی ہے نا، اور یہ سمندر میں چلتی ہے، کشتی کا وجود ہی نہیں جہاں پانی نہیں، ٹھیک ہے۔ کشتی بناؤ گے تو کشتی آپ صرف سمندر کے کنارے ہی دیکھو گے یا دریا کے کنارے ہی دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کشتی کے لیے پانی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، زندگی ہے کشتی کے لیے۔ لیکن کشتی کو دیکھو ذرا کہ کشتی پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، بالکل نہیں۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ ایسا ہی ہے بھائی، یہ بیوی، بچے، مال اور دولت، سونا چاندی، اور یہ جو برانڈڈ گاڑیاں، کپڑے، جوتے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں، تمہارے اوپر اللہ نے دی ہیں تو ضرور استعمال کریں، لیکن ان چیزوں کو دل میں جگہ نہ دیا کریں۔ جہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی توجہ خراب ہو رہی ہے گھڑی کی وجہ سے، گھڑی کو اتار دو، فوراً اتار دو، کہ یہ تمہاری توجہ بگاڑ رہی ہے، اتار دو اس کو۔ ایسے رسول پاک نے بہت دفعہ ایسے کیا، اس کو اتار دو کہ یہ گھڑی میری توجہ کو ہٹا رہی ہے اللہ کی عبادت سے، نکالو اس کو یہاں سے۔ کپڑے ایسے لگے، کوئی چیز آپ سے مانگے، آپ کے پاس تو اور جوڑا آئے گا نا، اگر کسی غریب نے آپ سے ٹوپی مانگ لی، آپ کا رومال مانگ لیا،
آپ کا بال پوائنٹ مانگ لیا، آپ کی خوشبو آپ سے مانگ لی، کون سی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، تو آپ دے دیں اس کو۔ سب سے بڑی نیکی کریں گے آپ اپنے ساتھ کریں گے اگر آپ نے اسی وقت دے دی، یعنی آپ کے دل میں وہ اس صلے، یعنی وہ جو صلہ آپ کو ملنے والا ہے آخرت میں، وہ صلے کی قیمت تمہارے دل میں اس کی جگہ ہے، یہ ایمان تمہارے واضح کر رہی ہے، یہ تمہارا ایمان ہے کہ تم نے اپنے غریب آدمی کو وہ چیز دے دی، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ سے آخرت میں وہ چیز طلب کرنا چاہتے ہو، تو اس لیے تم نے دے دی ہے، یہی تمہارا ایمان ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کو بچا بچا کے رکھا، چھپا چھپا کے رکھا، تو اب سمجھ جانا کہ یہ چیز تمہارے دل کے اندر چلی گئی ہے، اور یہی وہ حال بن جائے گی کہ کشتی کے اندر پانی آ گیا ہے، اب اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے، اور دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے، قبر کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے۔ آزمائشیں ہیں پھل پھل پہ، ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امتحانوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے بچائے رکھے، اور اللہ ہمیں پاس کرتا رہے بغیر ہمیں امتحان میں ڈالے ہوئے۔ ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتیں اور یہ بیماریاں، اموات، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں خوف، ڈر، بھوک اور جانوں کے نقصان، بیماریوں سے اور صلہ نہ ملنا اور ثمر نہ ملنا، اس کے فتنوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر امتحان میں کامیاب کرے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا چاہے آخرت کی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں میزان کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے، اور بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، اور وہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ تعالی عطا فرمائے جو وہ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا سے بھی نوازے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔